अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर तरह की बेदात से, हर शर से, हर बीमारी से और हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन की बेहतरीन समझ बुझ अता फ़रमाए ताकि हम खुद हक़ व बातिल में, सही और गलत में फ़र्क कर सकें और अल्लाह ताला के अहकामात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर शरह सदर के साथ अमल कर सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है, क्या शब बारात का बनाना मसनून है? देखिए, मसनून के मानी होते हैं जायज़, दुरुस्त, सुन्नत से साबित, यानी वो काम या तरीका जिसे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो या करने का हुक्म दिया हो। नेकी समझ कर किया गया काम तभी कबूल होता है जब वो मसनून तरीके से किया गया हो। आज इंशाल्लाह हम दलाइल की रोशनी में ये जानेंगे कि क्या शब बारात मनानी चाहिए, क्या ये मसनून अमल है। आइए कुछ बात शबान के महीने पर कर लेते हैं। शब बारात 15 शबान को मनाई जाती है। शबान शोप से है जिसके मानी होते हैं घाटी, क्योंकि इस घाटी को पार करके बरकत वाला महीना रमज़ान आता है। कुरान में शबान की फजीलत पर कोई आयत जो है वो नाजिल नहीं हुई, क्योंकि शबान के बाद रमज़ान का महीना आता है। इसलिए तैयारी के तौर पर शबान के पहले 15 दिनों में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से रोज़े रखने का जो अमल है वो मिलता है। अबू दाऊद 2431 में हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किस महीने में रमज़ान के बाद रोज़े रखना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान में, रमज़ान की अज़मत के तौर पर, यानी रमज़ान के रोज़े रखने की इससे तैयारी हो जाती है। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शबान तक जितने हो सकते हैं रोज़े रखो, लेकिन 15 शबान के बाद नफली रोज़े ना रखो। क्यों कहा होगा? ताकि रमज़ान के रोज़े रखते वक्त कमज़ोरी ना हो जाए। लिहाजा शबान के महीने की हदीस की रूह से सिर्फ़ एक ही हमें फजीलत मिलती है, जो कि ये है कि शबान के 15 दिनों में, शुरू के 15 दिनों में कसरत से रोज़े रखने चाहिए और शबान के आखिरी 15 दिनों में रोज़े नहीं रखने चाहिए। कुरान और हदीस में शब बारात का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। शब तो देखें अरबी ज़बान का लफ्ज़ भी नहीं है ना, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। रात को कहा जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी शब रात को कहते हैं, जैसा कि शब बखैर कहा जाता है ना जब कोई सोने जाता है। इसी तरह देखिए, बारात जो है ना वो बेजारी को कहते हैं। सूरह तौबा में है ना, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने अहद ले रखा था। लिहाजा शब बारात के क्या मानी बने? बेजारी वाली रात। इस बेजारी वाली रात में हम क्या क्या बिदात करते हैं? नंबर 1, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मीठे जो हैं वो पकवान पकाए जाते हैं। हलवे, खीर, पूरी या जर्दे की फातिहा दी जाती है।
اس حلوے مانڈے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دانت شہید ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا تھا، اس لیے ہم حلوے کی نیاز دیتے ہیں۔ حالانکہ جنگ احد شعبان میں نہیں ہوئی تھی بلکہ شوال میں ہوئی تھی۔ اسی طرح اس نظر و نیاز کے بارے میں بہت سارے جو قصے ہیں وہ مشہور ہیں، جن کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، سب من گھڑت ہیں، بدعات ہیں۔ دیکھیں، بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں حلوے مانڈے ہوں، آتش بازی ہو، چراغاں ہو، یعنی کچھ ہلا گلا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں شب برات پر مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اگر ہم فاتحہ نہیں دلائیں گے تو وہ غمزدہ ہو جائیں گے۔ دوسری بدعت ہے آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، مسجدوں کو سجانا اور وہاں راتوں کو قیام کرنا۔ کہا جاتا ہے برِ صغیر کا ایک آتش پرست تھا جس کا نام تھا برام کا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنی جو رسوم تھی نا، ہندوؤں کی جو رسوم ہوتی ہیں، انہیں بھی اسلام کا حصہ بنا لیا۔ تیسری بدعت ہے کہ 15 شعبان کو خود ساختہ عبادت کی جاتی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو لوگ جاگتے ہیں اور اپنی طرف سے ایجاد کردہ نمازیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ دیکھیں مغرب کی نماز کے بعد 2 گانے، یہ نام ہے، 2 گانے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ 3 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ 2 گانے کی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ 2 گانے کی نماز کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے عمر دراز ہو جائے گی تاکہ اب لمبے عرصے تک بدعت کرتے رہیں، رزق میں برکت ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لمبے سجدے والی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ 2 گانے کی جو نماز ہے نا، وہ پڑھنے کے بعد نہایا جاتا ہے، پھر ایک نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے جس میں 14 یا پھر 100 یا پھر 1000 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور 12 رکعت کا بھی آتا ہے کہ وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہر 12 رکعت کے بعد 30 یا 33 بار 33 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں دنیا میں ہی ہمارا جو جنت میں مقام ہوگا وہ دکھایا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے تو ہمیں کہیں پتہ نہیں چلتا ایسا کچھ بھی۔ چوتھی بدعت ہے 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے ہمارے جو گزشتہ 60 سال کے اور آنے والے 60 سال کے جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں کا نا، جبکہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کے 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے 15 شعبان کا ایک روزہ 120 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، کیسے ممکن ہے؟ پھر کہا جاتا ہے جس کو شعبان کی چند راتیں مل جائیں اسے تو مزید کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اس کے تو سارے کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ دیکھیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں سب من گھڑت حدیث تو ہیں ہی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بس من گھڑت خود سے ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ گھڑ لیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زیادہ تر من گھڑت اور موضوع باتیں ہیں جنہیں وہ احادیث کہہ کر عوام الناس میں عام کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو جمع کیا جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، جبکہ ان کی جو من گھڑت جس کو یہ حدیث کہتے ہیں اس کے مطابق شب برات کے روزے کا اجر جو ہے وہ 120 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین پر عمل سے بچنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ
زیادہ اچھا رزلٹ دینے والے ڈپلیکیٹ کو چھوڑ کر مسنون عمل کی طرف کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کا نعم البدل ہے نا کہ جی یہ کر لیں 120 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح شعبان کی آخری تاریخ کو سلامی روزہ بھی رکھا جاتا ہے جو کہ مسنون عمل کی خلاف ورزی ہے۔ 5ویں بدعت ہے شب برات کے دن قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، ان کی مٹی بدلی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ایک من گھڑت خود سے گھڑ لیا انہوں نے اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس سے یہ لیتے ہیں، یہ عقیدہ وہاں سے گھڑا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان گئے تھے اور بقیع میں جا کر مغفرت کی دعا کی تھی، حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس عمل کا پتہ ہی نہ چلا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 15 شعبان کو قبرستان جانے کا معمول نہیں بنایا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے ان کے نام کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس لیے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس رات جا کر خوب عبادت کرنی ہے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ تو لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم پر عمل کر کے دکھاتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی نمونہ بنے، امت کو سب کر کے دکھایا۔ ان 23 سالوں میں 23 بار شعبان کا مہینہ آیا، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو آج 15 شعبان ہے، آج شب معراج ہے، آؤ شب برات مناتے ہیں، حلوہ پوری یا کوئی میٹھا پکوان پکاتے ہیں، آج کی رات ہم جاگیں گے، چراغاں کریں گے، پٹاخے بھی چلائیں گے، قبرستانوں میں بھی جائیں گے، ان کی قبروں کی مٹی بدلیں گے، پھول ڈالیں گے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج ہم 100 سے لے کر 1000 تک نوافل پڑھیں گے اور صبح روزہ بھی رکھ لیں گے اور اس روزے سے 120 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا تھا، جبکہ شب برات منانے والے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شعبان میں نازل ہوا تھا۔ اس لیے اس رات آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کر ہماری مغفرت فرماتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی کچھ مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں؟ تو روز تہجد کون پڑھے، کون رات کو اٹھے؟ لہٰذا لوگوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تہجد پڑھنے کے خوبصورت مسنون عمل کو چھوڑ کر شارٹ کٹ نکال لیا ہے۔ روز تہجد پڑھنے کی مشقت سے بچنے کے لیے شب برات گھڑ لی ہے، جس میں وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، حلوے مانڈے کھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور ایک رات عبادت کر کے اپنے سارے گناہ بخشوانے کا دعویٰ بھی کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح شب برات پر آنے والے پیر جمعرات اور ایام 20 کے مسنون روزے رکھنے کی بجائے بس ایک روزہ شب برات کا رکھ لیتے ہیں، اور تہجد اور دیگر جو نوافل ہے اور جو فرائض ہے ان کی ادائیگی سے خود کو مبرہ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ نہ تو دین سیکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوئی نیت ہوتی ہے، بس ایک رات خوب عبادت کر لی، بس یہ ایک روزہ رکھ لیا اور سمجھتے ہیں ان جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے پہلے جنت میں تو بس یہی جائیں گے۔
یہ سب خرافات بن گھڑت ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ ہے جو مجھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ شعبان میں کی جانے والی یہ ساری بدعات دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کی تکمیل فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں کیے گئے یہ سارے اضافے بدعات ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعتی کو حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم شرح صدر کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کر سکیں، تاکہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال آ جائے، ہماری زندگی میں سادگی آ جائے، تاکہ جنت کے اعلیٰ درجوں تک ہماری رسائی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔